बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान व दआ बिदावतिहिम व सारा अला नहजिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, हम एक अहम तरीन मौजू शुरू कर रहे हैं जिसका हमारी आज की ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ है। इसका उन्वान सविय्यतुल मुमिन है, जिसको हम उर्दू में मुतवाज़िन मोमिन भी कह सकते हैं। यह मुतवाज़िन मोमिन की क्या क्या सिफ़ात होनी चाहिए, एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी किसे हम कहेंगे। ईमानी पर्सपेक्टिव से, कुरानी पर्सपेक्टिव से हम किस शख्सियत को ये लक़ब दे सकते हैं कि ये मुतवाज़िन शख्सियत है। इन्हिराफ से और तग़य्युर और तब्दील और इसी तरीक़े से दीगर जो बहुत से अवामिल हैं जो आज के एक नौजवान को घेरे हुए हैं। शख्सियत का गैर मुतवाज़िन होना, शख्सियत के अंदर गुलू का होना, शख्सियत के अंदर जो अयूब हैं आज के नौजवान के अंदर, ये इससे पहले भी जो लोगों में पाए जाते रहे, उनसे आज़ाद एक शख्स किस तरह हो सकता है। तो इस उन्वान पर जब हम गुफ्तगू करते हैं और अपने आज के करंट इशूज़ को सामने रखते हैं और आज की एक शख्सियत को सामने रखते हैं, तो हमें नज़र आता है कि बहुत बड़ा उन्वान आज की शख्सियत से मुताल्लिक़ा वो फ़िक्री तब्दीली, फ़िक्री इन्हिराफ और शख्सियत के अंदर बहुत ज़्यादा तग़य्युरात, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ और बहुत ज़्यादा इनक़लाब का है कि आज शख्सियत का हाल क्या है, कल कुछ और है। आज ईमानी कैफ़ियत है, कल इन्हिराफ की तरफ गामज़न है। आज की हालत यह है कि अल्लाह से ताल्लुक़, कुरान से ताल्लुक़, इल्म के हलक़ों से ताल्लुक़, लेकिन अचानक ही आप उस शख्सियत को देखते हैं कि उसके अंदर यकदम से एक तब्दीली आ गई है। उसके रुझानात रोज़ तब्दील हो रहे हैं, उसके मीलानात रोज़ तब्दील हो रहे हैं, उसकी फ़िक्र रोज़ तब्दील हो रही है और इतनी तेज़ी से तब्दील हो रही है कि इंसान हैरान रह जाता है और शख्सियत डिप्रेस्ड नज़र आती है। यूँ मालूम हो रहा होता है कि इस शख्सियत को कहीं सुकून नहीं आ रहा। इस पूरे क्राइसिस को, इस पूरे चैलेंज को और इस पूरे सवाल को अगर हम एक नाम दे सकते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं सुआलुस्सबात, साबित कदमी का सवाल। फ़तज़िल्ल क़दमुम बअद सुबूतिहा, कि साबित कदमी के बाद कदम लड़खड़ा उठे। मंजिल पर पहुंचकर कदम फिसल जाएं, कदमों का किसी जगह पर कायम न रह पाना। और ये कदम सिर्फ ज़ाहिरी वजूद के कदम नहीं, बल्कि ईमान के कदम हैं, फ़िक्री हालत के कदम हैं, क़ल्बी हालत के कदम हैं, अपनी ज़िंदगी के उमूमी डिसीजंस के कदम हैं कि इंसान हर चीज़ के अंदर निहायत तेज़ी से तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। सवालुस्सबात, साबित कदमी का सवाल। अगर हम किसी अहद को ये नाम दें कि ये फ़िक्री इन्हिराफ़ात का और तेज़ी से तब्दीलियों का और शख्सियात के अंदर इज़्तिराबात का अहद है, तो वो आज का अहद ही होगा, आज का दौर ही होगा। आपको पिछले अदवार के अंदर इस तरह तेज़ी से तब्दील होते हुए लोग नहीं मिलेंगे। वफ़ादारियाँ तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, दोस्तियाँ तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, इखलास तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, अपने फ़ैसले तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। ऐसा इन्हिराफ है और ऐसा डगमगाता हुआ एक तसव्वुर है कि इंसान किसी शख्स के बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर पाता कि इसे क्या नाम दूँ, इसे क्या उन्वान दूँ। एक नौजवान, हमारे सामने बहुत से नौजवान ऐसे हैं कि एकदम से किसी इल्मी हलक़े से जुड़े हैं, एकदम से किसी दीनी हलक़े से जुड़े हैं, नमाज़ों की पाबंदी शुरू की है और ये एकदम से इन्हिराफ हो गया। तो ये फ़िक्री तब्दीलियों का, नफ़सियाती तौर पर खोखलेपन का, गैर मुतवाज़िन नज़रियात का और गैर मुतवाज़िन फ़ैसलों का और इसी तरह के बहुत से अमराज़ का दौर अगर हम कहें, तो आज के अहद को कह सकते हैं। और ये बहुत सारे मसाइल आज के नौजवान के अंदर यकजा हो चुके हैं। तो इसीलिए जब हम एक मुतवाज़िन शख्सियत की बात करते हैं, तो उनमें जो
پہلا عنوان ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے ثابت قدمی کا عنوان، یہ ثابت قدمی کا سوال۔ 3 دائرے ایسے ہیں جن میں ہم گفتگو کریں گے، یہ 3 محور ہیں جن کو اگر مکمل طریقے سے سمجھ لیا جائے اور عمل پیرا ہو جایا جائے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آج کا نوجوان ثابت قدمی کے دائرے میں آ جائے اور اس طرح کے انحرافات سے اور اس طرح کی غیر متوازن شخصیت سے بچ جائے۔ اس سے پہلے ایک اور بات بھی جو اہم نقطہ ہے وہ کرنا چاہیں گے کہ کسی شخصیت کے تیزی سے تبدیل ہو جانے کے بہت سے اسباب ہیں۔ آج کے عہد میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے بہت سے نوجوان اپنی وفاداریاں بہت تیزی کے ساتھ کسی سے قائم کر لیتے ہیں، اپنے تصورات بہت تیزی سے کسی دینی شخصیت سے، کسی روحانی شخصیت سے، کسی علمی شخصیت سے قائم کر لیتے ہیں، اور بسا اوقات بہت سی غیر انسانی توقعات ایک انسان سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کی کوئی علمی گفتگو انہیں پسند آ گئی، کسی عالم کا کوئی درس انہیں پسند آ گیا، کسی عالم کا کوئی انداز انہیں پسند آ گیا، تو اس سے اس قدر وابستہ ہو گئے کہ تمام وابستگیوں سے اوپر یہ وابستگی ٹھہری، اور پھر اس سے ایسی توقعات وابستہ کر لیں کہ گویا یہ فرشتہ ہے، اس سے غلطی کا امکان ہی نہیں، اور پھر امت کی پوری نشأت ثانیہ اور امت کے پورے انقلابات اور امت کے پورے جو خیر کے محور ہیں وہ اس شخصیت کے اندر محصور کر کے دیکھا جانے لگا۔ ساری عقیدتیں رفتہ رفتہ اس سے وابستہ ہونے لگی، ساری امیدوں کا محور وہ شخص بنتا گیا۔ پھر اچانک سے ایسا کچھ ہوا کہ فطری بشری تقاضے کے تحت اس عالم سے، اس داعی سے، اس مربی سے کچھ توقعات کے خلاف امور سرزد ہو گئے، جو اس شخصیت کے لیے کوئی انہونی بات نہیں تھی، کیونکہ ہر ایک انسان ہے، انسان کے اندر ہر طرح کے میلانات، ہر طرح کے رجحانات اور ہر طرح کی کیفیات ہوتی ہیں۔ بڑے سے بڑا زہد و تقویٰ کا پیکر بھی ہمہ وقت ایک ہی کیفیت کے ساتھ نہیں رہتا۔ صحابہ اکرام کے اندر یہ تبدیلی تھی کہ آپ دیکھیں کہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں نکلے ہیں اور کہتے ہیں کہ نافق حنظلہ، حنظلہ کو نفاق کا ڈر ہے، اور وہ اپنی وہ کیفیت رسول اللہ سے ذکر کرتے ہیں اور رسول اللہ سے بتاتے ہیں کہ ایمان کی کیفیت تبدیل ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بشری تقاضا ہے کہ جس عالم سے، جس مربی سے، جس داعی سے تعلق وابستہ کیا جائے، اس کے ساتھ عصمت کو نہ جوڑا جائے، اس کو انسانی دائرے میں رکھتے ہوئے اس سے غلطیوں کے سرزد ہونے کا امکان سامنے رکھتے ہوئے اس سے تعلق وابستہ کیا جائے۔ تو اکثر جگہوں پر نوجوانوں کو یہ دیکھنے میں آیا ہے، یہ نوجوانوں کی طرف سے جو ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ ملتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بعض اداروں سے وابستہ ہو گئے، بعض شخصیات سے وابستہ ہو گئے اور ان کو اپنی عقیدت کا محور بنا لیا، پھر جو ہی ان سے کوئی غلطی ہوئی تو اسی قدر ان سے نفرت، ان سے انحراف، ان کے خلاف پروپیگنڈا، اور پھر باقاعدہ یہ رفتہ رفتہ مرض جو ہے وہ اس قدر بڑھ جاتا ہے بعض حلقوں کے اندر کہ یہ غلط فہمی اور یہ غلط تصور دین سے واپس پلٹ جانے کا باعث بنتا ہے کہ بہت سے نوجوان دین کی طرف آئے کسی خاص شخصیت کی کرزمیٹک پرسنالٹی سے متاثر ہو کر کہ جناب یہ صاحب تو گفتگو میں بڑے لفاظ واقع ہوئے ہیں، یہ صاحب تو سائنسی تحقیقات کے انبار لگا دیتے ہیں، یہ صاحب تو قرآن کریم سے پورٹلز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ یہ ہماری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اور پھر اس شخصیت کے قریب ہوتے رہے، اس شخصیت سے کچھ ایسی چیزیں صادر ہوئیں تو بہت سے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک دم دین سے منحرف ہو گئے کہ جناب ہم تو لبرل ہو جاتے ہیں، ہم تو جناب سیکولر ہو جاتے ہیں، یہ دیندار ایسے۔ یہ اسی طرح کسی عالم سے، کسی داعی سے وابستہ ہوئے، ان سے کوئی غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے کہ انسان ہے، اس سے غلطی بھی ہو گئی، اس سے خیر کا حضور بھی ممکن ہے، لیکن اب جو ہی غلطی ہوئی تو اس کو ایک دم سے اچھالا، ایک دم سے اس پر پروپیگنڈا کیا، اور ایک دم سے پھر دیکھتے ہی دیکھتے شخصیت توازن اس قدر کھو بیٹھی کہ اس شخصیت کی غلطی کو پورے دین کی غلطی تعبیر کیا گیا، اور پھر ایک غیر متوازن فیصلے کے طور پر دینداروں سے ہی کٹ گیا اور اللہ تعالی سے تعلق ہی منقطع ہو گیا، اور پھر یوں چلتے چلتے الہاد کی پرخطر وادیوں میں جا گرا، اور اسی طرح چلتے چلتے شبہات اور شہوات کے دلدل میں جا دھسا۔ تو یہ واقعات ہماری آنکھوں دیکھیں۔ یا پھر اس طرح کا واقعہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات والدین کی طرف سے
یہ انحراف پیدا ہو چکا کہ والدین اپنی تلخ مزاجی کو، اپنے مزاج کے جبر کو دینی تعبیر میں پیش کر رہے ہیں. بچے کے ساتھ بدسلوکی کو، بیٹے کے ساتھ کجروی کو دین کی نصوص سے اور دین کی جو فکر ہے اس سے پورے طریقے سے مرصع کر کے اور مزین کر کے اپنی اولاد کے سامنے رکھ رہے ہیں. اپنے ذاتی رجحانات کو، اپنے نفس کی خواہشات کو، اپنے غیظ و غضب کو کنٹرول نہ کرنے کا جواز دین سے دیا جا رہا ہے. بچوں کی تربیت درست انداز میں نہ کر پانا، بچوں کے ساتھ درست طریقے کے ساتھ معاملہ نہ کر پانا، یا اپنی شخصیت کی کچھ عیب، اپنی شخصیت کی کچھ کمزوریاں چھپانے کے لیے دین کی نصوص کا سہارا لے لینا، اولاد کے حقوق کو غصب کر کے والدین کی غیر مشروط غلامی کے اندر اولاد کو دینے کے لیے بسا اوقات قرآنی نصوص کا سہارا لیا جا رہا ہوتا ہے. اور اس طرف بات ہی نہیں ہو رہی ہوتی کہ والدین کا اولاد سے ایک خوشگوار تعلق کس طرح قائم ہو. اصل میں تو جب والدین تربیت کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. بچے کی تربیت اصل میں اپنی تربیت ہے، انسان کے اپنے برداشت کا، انسان کے اپنے رویوں کا، انسان کی سلبی اور انسان کی اسی طریقے سے نفسانی خواہشات کا وہ امتحان ہوتا ہے کہ انسان کس قدر اپنے آپ پر کنٹرول کر رہا ہے، کس قدر انسان توازن اختیار کر رہا ہے، کس قدر جو ہے وہ اپنے سے کمزور پر قدرت پاتے ہوئے خود کو روک رہا ہے. وہ ہر چیز کا جواب تھپڑ سے نہیں دے رہا، ہر چیز کا جواب گالی سے نہیں دے رہا، ہر چیز کا جواب جھڑک کر نہیں دے رہا. تو یہ والد کا امتحان ہے. اصل میں اپنی شخصیت کے عیبوں کو تسلیم کر لینا یہ بہت بڑا پن ہے. تو اس طرح کی توقعات نوجوانوں کا اہل دین سے، اہل علم سے، داعیان سے، مصلحین سے، علماء سے وابستہ کر لینا جو انسانی فطرت کے ہی برخلاف ہیں. انسانی فطرت ہی نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہ ہو، انسان سے غلطی ہوتی ہے. تو شخصیت سے عقیدت بھی توازن کی حد میں ہو. جب وہ توازن سے مٹی ہوئی ہوگی کہ جناب ایک شخص اپنے عالم کا دفاع کرنے کے لیے دوسروں سے لڑ رہا ہے اور تمام علماء کو غلط کہہ رہا ہے اور اپنے مسلک کو، اپنی جماعت کو، اپنے گروہ کو خالص الحق اور الجماعت الحق اور خالصتاً الطائفۃ المنصورہ جس کی نصرت کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے وہ اپنے گروہ کو ہی بتا رہا ہے، اور پھر یکدم سے اس کو ایسی کوئی چیز ملتی ہے جو خلاف توقع ہوتی ہے تو وہ بالکل اس سے ہٹ جاتا ہے. یا پھر والدین کی طرف سے ایسا جب سلوک ہو رہا ہوتا ہے تو وہ والدین کے اس تسلط سے، والدین کے اس جبر سے آج کا نوجوان آزاد ہونے کی کوشش کرنے کے چکر میں بسا اوقات وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین اور میرے والدین کا رویہ ایک ہی شے ہے، تو مجھے اس سے آزاد ہونے کے لیے دین سے آزاد ہونا پڑے گا. تو پھر اس کے نتیجے میں اس کی شخصیت کے اندر انحرافات پیدا ہوتے ہیں، استقامت اس سے دور ہوتی ہے، ثابت قدمی سے وہ بھاگتا ہے اور انسیکیور اپنے آپ کو فیل کرتا ہے. تو بسا اوقات یہ بھی ایک صورت ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر نوجوانوں کے عدم استقامت کی، غیر متوازن شخصیت کی، استقامت کی راہ سے، ثابت قدمی کی راہ سے ہٹنے کی. تو اب ہم آتے ہیں ان دائروں کی طرف، ان اصولی باتوں کی طرف جن کو ہم کسی قدر اگر تھام لیں اور ان پر محنت کر لیں تو اللہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دے، یا ہم انحراف سے اور کجروی سے، بے راہ روی سے کسی قدر بچ سکیں. اور آج کے اس پرفتن دور میں جب شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک نوجوان کو زیادہ استقامت سے ہٹا دے، راہ حق سے منحرف کر دے اور ضلالت اور گمراہی کی دلدل کے اندر اسے غرق کر دے، تو آج کے دور میں استقامت کی بات کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ثابت قدمی ہمارے لیے بہت بڑا سوال ہے اور ثابت قدمی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. تو جو 3 دائرے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو پہلا دائرہ ہے علم کا. پہلا دائرہ ہے علم کا. علم کا دائرہ کیسے ہے؟ پہلا، علم کس طرح انسان کے لیے ثابت قدمی کا ایک سورس بن سکتا ہے، علم کس طرح ایک انسان کو انحراف سے نکال سکتا ہے. تو دیکھیں، علم ہی انسان کا عمل بنتا ہے. انسان کا عمل اس کے علم کا عکس ہوتا ہے.
جیسا اس کا علم ہوگا، جیسے اس کے تصورات ہوں گے، ویسا ہی اس کا عمل ہوگا۔ انسان جس قدر اسلام سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوگا، اسلام جس قدر علم کے ساتھ مضبوطی سے جڑا ہوگا، انسان جس قدر اللہ تعالیٰ سے مضبوطی سے جڑا ہوگا، اسی قدر ثابت قدمی دکھائے گا، جس قدر اس کے تصورات واضح ہوں گے، اسلام کے حقائق کا جس قدر اسے تفصیلی ادراک ہوگا۔ جب اسلام کے حقائق کا ادراک نہیں ہے، اسلام کو، دین کی دعوت کو اس نے بس شخصیات کے اندر منحصر کر کے دیکھا ہے، اصولی طور پر نہیں دیکھا، تفصیلی طور پر نہیں دیکھا، اسلام کے دلائل کو نہیں دیکھا، اسلام کی خوبصورتی کو اس نے نہیں دیکھا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جہل کی بنیاد پہ وہ استقامت کی راہ سے، ثابت قدمی کی راہ سے دور ہوگا۔ تو پہلی چیز حقائق اسلام کا علم۔ علم وہ نہیں کہ جو بس محض معلومات کی حد تک ہو، نظری بحثیں ہوں، فکری گفتگو ہو، نہیں، حقائق اسلام کا علم، وہ اصول، وہ حقائق۔ کہتے ہیں کہ لیس کل علم یسمى علما ولو وصف بأنه علم شرعی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی علم علم شرعی ہی کہلا رہا ہو، لیکن ہماری مراد اس سے وہ علم نہیں ہے۔ ہماری مراد کون سا علم ہے؟ کہتے ہیں وہ علم الذي تعرف به ان العلم سبب للثبات منه تستمسك بالعلم الذي يحقق هذا الوجه من العلم۔ تو کہتے ہیں کہ علم اصل میں ہماری مراد وہ علم ہے جو ثابت قدمی کا سبب بن رہا ہو۔ حقائق اسلام یبصرک بحقائق ومحاسن الشریعت والعبودیہ، بندگی کی معراج آپ کو دکھا رہا ہو، بندگی کے حسن کو آپ سے آشنا کروا رہا ہو، اسلام کے حقائق آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے قلب میں جاگزیں کروا رہا ہو۔ تو ہر وہ علم جس سے آپ کو یہ چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، جس سے آپ کو آپ کے وجود کا مقصد پتہ چل رہا ہے، جس سے آپ کو آپ کے دین کی خوبصورتی کا علم ہو رہا ہے، جس سے آپ کا اللہ سے قرب بڑھ رہا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، العلم باللہ اشرف العلوم، اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم سب سے زیادہ شرف والا علم ہے۔ تو یہاں بھی اشرف العلوم مراد ہے، العلم باللہ مراد ہے، اللہ کی ذات کا علم، اللہ کی ذات کی معرفت۔ اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا کیا ہے، اللہ کی بندے سے مراد کیا ہے، اسلام کے حقائق کیا ہیں، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، وجود میرا جو دنیا کے اندر ہوا ہے، اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی کیا تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جب انسان کو معلوم ہوتی ہیں تو انسان بندگی کی راہ پر چلتا ہے، انسان کی ڈائریکشن جو ہے وہ درست ہوتی ہے، انسان کی سمت درست ہوتی ہے، اور صحیح سمت میں وہ سفر شروع کرتا ہے۔ تو علم کیا ہے؟ علم وسیلہ ہے اصل میں۔ علم کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ استقامت۔ تو ہر وہ علم جو آپ کو استقامت کی راہ پر پہنچا رہا ہو، ہر وہ علم جو آپ کو حقائق سے متعارف کروا رہا ہو، اور سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سب سے بڑی حقیقت ایمان ہے، سب سے بڑی حقیقت مقصد وجود ہے، ان ساری چیزوں کو ایمانی تناظر میں جو علم درست کروا رہا ہو، تو وہ علم صحیح ہے، اور وہ علم آپ کو استقامت کی طرف، ثابت قدمی کی طرف لے کر آئے گا۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز ہم نے آپ کو پہلے بھی محاضرات میں بتایا تھا کہ سب سے پہلی چیز قرآن کریم سے گہرا تعلق۔ اس علم کی سب سے بڑی اساس قرآن کریم سے تعلق ہے۔ قرآن کریم سے جب انسان کا گہرا تعلق ہو، اس نے اپنے علم کا مصدر قرآن کریم کو بنایا ہوا ہو، قرآن کریم کے حقائق سے اپنی عقل کو منور کیا ہو، اپنے قلب کو روشن کیا ہو، تو پھر اس کا دل بھی استقامت کی طرف جاتا ہے، اس کی عقل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خضوع اور خشوع اختیار کرتی ہے، سرکشی سے اسے بچاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کرے، تدبر کو اختیار کرے، قرآن کریم سے معانی اخذ کرے، قرآن کریم میں ڈوب جائے، قرآن کے مطالعے میں غرق ہو جائے، اور سنت کا گہرا فہم حاصل کرے۔ تو یہ ہے علم کا دائرہ۔ تو جب علم کا دائرہ اس کا درست ہوگا، اور علم اسے ابدی ازلی حقائق سے جوڑے گا، اپنے وجود کی غایت اسے بتائے گا، تو اس کے نتیجے میں بھی کیا ہے؟ اسے فکری استقامت نصیب ہوگی، فکری انحرافات سے وہ بچ سکے گا، علم کے ایک درست مصدر سے جڑا ہوا ہوگا۔ تو دوسرا دائرہ کیا ہے؟ ایمان کا دائرہ، جس میں انسان کو محنت کرنی ہے، جس میں انسان کو منسلک ہونا ہے، جس میں انسان کو اپنے آپ کو درست ڈائریکشن دینی ہے۔ تو جب ایمان کا دائرہ ہم کہہ رہے ہیں تو اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ اس سے مراد بھی ہماری
ایمان کی ڈیفینیشن، ایمان کے حوالے سے کچھ مناظرانہ بحثیں، نظری بحثیں، یہ نہیں، بلکہ ایمان کے وہ پہلو جن کا تعلق براہ راست قلب کی زندگی کے ساتھ ہے، ایمان کی وہ کیفیات جو قلب میں جب جاگزیں ہوں تو قلب زندہ کہلائے، قلب مردہ نہ کہلائے۔ اور زندہ قلب کون سا ہے؟ زندہ قلب وہ ہے کہ جس پہ جب فتنوں کو پیش کیا جائے تو وہ ان کو ریجیکٹ کرتے۔ مردہ دل کیا ہے؟ مردہ دل وہ ہے کہ جو فتنوں کے اندر، ہدایت کے اندر اور گمراہی کے اندر فرق نہ کر پاتا ہو، اندھا ہو گیا ہے یہ دل، اعمیٰ ہو گیا ہے یہ دل۔ اللہ نے قرآن میں اس کے لیے یہی لفظ اختیار کی کہ دل کا اندھا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو انسان کا دل جب بے بصیرت ہو جائے، دل کی بے بصیرتی اسے ہو، لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ قلب تفقہ نہیں رکھتے، یہ قلب اپنے رب کی معرفت سے اندھے ہو چکے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ تو جو اس دنیا میں قلب کا نابینا ہوا وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا، آخرت میں بھی وہ جہنم کی راہ پر جائے گا، راہ بھٹک رہا ہوگا وہ۔ تو قلب کی حیات اصل میں حیات ہے، قلب کی موت انسان کی زندگی کی موت سے کئی درجہ بڑھ کر دردناک اور کربناک ہے۔ تو ایمان کے وہ پہلو، ایمان کے وہ احساسات، ایمان کے وہ معانی جو انسان کے قلب کو زندہ رکھے، انسان کے قلب کی موت نہ واقع ہونے دے۔ اور جب انسان کے دل کو یہ کیفیات حاصل ہوں، انسان کو یہ معانی حاصل ہوں، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ انسان کی پروٹیکشن کا، انسان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ قلب کی حیات ہے۔ تو ایمان کے ان پہلوؤں کو زندہ رکھنا جو انسان کو بار بار اصلاح پر ابھار رہے ہوں، قلب کی زندگی یعنی ایمان کو اپنے دل کے اندر حقیقی معنوں میں زندہ رکھنا، اللہ سے گہرا تعلق قائم کرنا، یہاں تک کہ انسان کا دل ایسا، مومن کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے؟ مومن کا دل ایسا ہوتا ہے کہ وہ الرٹ ہوتا ہے، اس پہ جب فتنے پیش ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ فتنوں کو ریجیکٹ کرتا ہے، الرٹ رہتا ہے، سویا ہوا نہیں ہوتا، وہ خبردار کر دیتا ہے، خطرے کا الارم بجا دیتا ہے کہ اب فتنے آنے لگے ہیں۔ زندہ دل کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ الارم بجاتا ہے فوراً، جب بھی کوئی خلاف فطرت، جب بھی کوئی رب کی مرضی کے خلاف کام ہونے لگتا ہے تو وہ دل اس کو ایک وارننگ دے دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک دل خراب ہو چکا ہو، فساد میں پڑ چکا ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ایک اسفنج کی طرح، ایک فوم جیسا ہوتا ہے، جس طرح وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے میں پڑا ہوا دل اسی طرح شبہات کو، اسی طرح شہوات کو، اسی طرح برائیوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے الٹ دیا جاتا ہے، اس دل کو الٹ دیا جاتا ہے، جیسے کہ کسی پانی کے پیالے کو، کسی کپ کو الٹ دیا جائے۔ اب جب الٹ دیا گیا ہے تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، دل پہ مہر لگ گئی۔ اب جب دل پلٹ دیا گیا ہے، اب اس کے اوپر دودھ کی نہریں برسا دی جائیں، شہد کی نہریں برسا دی جائیں، پانی کی بارش کر دی جائے، اس کے اندر کچھ جمع نہیں ہوگا۔ یہ دل خراب ہو چکا ہے، فساد کا شکار ہو چکا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اس موضوع کو بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ قلوب کا موضوع بڑا حساس موضوع ہے، دل کا موضوع بڑا حساس موضوع ہے۔ اس کی اگر موت واقع ہو جائے تو انسان فالج زدہ مریض سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ انسان کسی ایسے ماحول، جس طرح فالج زدہ مریض کا حال یہ ہوتا ہے کہ فالج زدہ مریض کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ ایک بیمار مریض کو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کا ذائقہ نہیں محسوس ہو رہا ہوتا، ایک سونگھنے کے حس سے محروم شخص کو اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو کوئی فائدہ نہیں دیتی، نہ اس کے دماغ کو تازگی کا احساس دیتی ہے، نہ اس کے قلب کو معطر کرتی ہے۔ اسی طریقے سے قلب کی موت جس کی واقع ہو چکی ہو، اس کو نہ خدا سے مناجات کا معنی سمجھ میں آتا ہے، نہ اسے خدا کے قرب کو حاصل ہو جانے کی لذت کا پتہ ہوتا ہے، نہ خدا کے قرب کے چھن جانے کا درد اور کرب اسے محسوس ہوتا ہے۔ اسے کچھ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ مجھ سے کتنی بڑی دولت جا چکی ہے، اسے کچھ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جانا کتنا بڑا عذاب ہے، اسے یہ نہیں محسوس ہوتا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہ مل پانا کتنی بڑی محرومی ہے۔ وہ اسی طریقے سے جی رہا ہوتا ہے بغیر کسی چیز کو محسوس کیے۔
اس کے موت واقع ہو چکی ہوتی ہے، احساسات کا زیاں ہو چکا ہوتا ہے، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو قلب ہی ساری خیر کا محور ہے، بلکہ ساری کی ساری خیر ہی انسان کا قلب ہے جب وہ قلب سلیم ہو، اور ساری کی ساری شر اور ہلاکت ہی انسان کا قلب ہے جب وہ قلب مریض ہو۔ قرآن کریم میں قلب کا تذکرہ بکھرا پڑا ہے، جا بجا قلب کی کیفیات کا ذکر ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کہ شیطان انہی دلوں کے اندر فتنہ ڈالتا ہے جو قلب مریض ہوں، فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں یہ بیمار دل، یہ اندھے دل ہو جاتے ہیں، یہ دل حق اور باطل میں تمیز کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان پہ فتنوں کی پھر آمد ہوتی ہے، پھر شیطان کا محور بھی یہی دل بنتے ہیں، شیطان کی گمراہیاں بھی انہی دلوں کا رخ کرتی ہیں، ہدایت ان دلوں سے دور ہوتی ہے، ایمان کی کیفیت، ایمان کی حلاوت ان دلوں کے لیے سب سے مشکل چیز ہوتی ہے، اور وہیں ایک دل وہ بھی ہے جو قلب مطمئن ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو میرے پیارو، میرے عزیز طلبہ ساتھیو، قلوب کی زندگی ہی انسان کی زندگی ہے، اور قلوب کی موت انسان کی موت ہے۔ کتنے ہی لوگ ہم میں سے ایسے ہیں تو چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، لیکن ان کی موت واقع ہو چکی ہے۔ وہ اس طرح کہ ان کے قلوب مردہ ہو چکے ہیں، ان کے قلوب اب اس حال کے اندر آ چکے ہیں کہ گناہ کی بے لذتی، گناہ کی نحوست ان پر گرا نہیں گزرتی، نیکی کی مہک اور نیکی کی تازگی اور نیکی کی جو خوبصورتی ہے وہ انہیں محسوس نہیں ہوتی۔ یہ حالت ہو چکی ہے۔ اللہ سے مناجات، اللہ سے دوری ان کے لیے یکساں ہے۔ پاکیزگی کی زندگی اور خباثت کی زندگی ان کے لیے یکساں ہو چکی ہے۔ اللہ سے دوری اتنی بڑی سزا ہے، اللہ سے مناجات کی لذت سے محروم ہونا قیامت سے کم نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ ایسے دل شیطان کے لیے بڑا آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں، ایسے دل پھر فتنوں کی آماج گاہ بنتے ہیں، ایسے دل پھر گمراہی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ جس طرح مومن کا دل پاکیزہ صاف ستھرا ہوتا ہے، وہ اچھائی کی طرف جاتا ہے اس طرح جس طرح کہ ایک مچھلی پانی کی طرف لپک کر جاتی ہے، اسے اچھائی کے ماحول کے اندر ویسا ہی تازگی کا احساس ہوتا ہے جیسے ایک مچھلی کو پانی کے اندر زندگی کا احساس ہو، اور وہ معصیت کی راہ پر اسی طرح تڑپتا ہے۔ اللہ سے دوری پر، اللہ کے قرب کے چھن جانے پر وہ اسی طرح تڑپتا ہے جس طرح ایک مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ اس کو کوئی قرار نہیں آتا، وہ اضطراب کا شکار رہتا ہے، اس کے اندر انابت ہوتی ہے، وہ یک دم سے اگر پلٹتا ہے تو واپس پھر اسے یاد آتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ اور انابت اس کی دائمی صفت ہوتی ہے۔ تو قلب کی یہ کیفیت، قلب کا خیال رکھنا، قلب پہ توجہ دینا، اور قلب کے اندر ان چیزوں کا احیاء کرنا، قلب کے اعمال کے اوپر بخوبی نظر رکھنا، جو بدقسمتی سے آج ہمارے یہاں سے دور ہو گیا ہے۔ آج ہمارے یہاں قلب موضوع ہی نہیں رہا۔ آج ہمارے یہاں علم کے ضمن میں قلب کی کیفیات کو ذکر کرنا، علم کا عمل سے تعلق بتانا، قلب کی کیفیات کو زندہ کرنے کی راہیں بتانا، قلب کے امراض کا علاج بتانا، بلکہ وہ طبیب ہی اب کم پڑ گئے ہیں جو قلب کے امراض کے علاج بتا سکیں بدقسمتی سے۔ تو ایک مومن کے لیے ایک زندہ دل، کہتے ہیں کہ زندہ دل کو غفلت کبھی نہیں آ کے گھیرتی، جب وہ دل مردہ ہو جاتا ہے تبھی وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ زندہ دل غفلت سے دھوکہ نہیں کھاتا، وہ پلٹتا ہے پھر واپسی آتا ہے۔ وہ غفلت میں تھوڑا سا پڑ جاتا ہے، لیکن غفلت اس پہ اتنی طول نہیں پکڑتی کہ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم۔ یہ مراحل ہیں، پورے مراتب ہیں۔ غفلت آئی ہے، پھر غفلت ابھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن اسے اگنور کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ غفلت اس قدر دائمی کیفیت میں تبدیل ہو گئی کہ وہ قسوت قلبی میں بدل گئی، اور جب وہ قسوت قلبی میں بدل گئی فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، پھر اگلا مرحلہ ہے فسق کا، کہ ایک انسان فاسق ہو گیا، اور پھر فسق کی کیفیت بھی ایسی ہے کہ انسان توبہ کر لے تو لوٹ آئے۔ لیکن اگر وہ طول پکڑتی جائے
انسان کو احساس ہی نہ ہو رہا ہو، پھر یہ ہو جاتی ہے کہ انسان کو نہیں معلوم ہو رہا ہوتا کہ وہ کن امراض میں مبتلا ہے۔ ورنہ جب اس کا دل ٹھیک ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ زندہ دل ایسا ہوتا ہے کہ غرور، کبر، عجب، ریا، یہ ساری چیزیں اس کے دل میں جب جگہ پکڑنے لگتی ہیں وہ فوراً الرٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا جو آٹومیٹک سسٹم ہے اس کے اندر کا، جو ایمانی کیفیات کے نتیجے میں، اللہ کی معرفت کے نتیجے میں، اللہ سے مسلسل قرب کے نتیجے میں، اور قلب کو زندہ رکھنے کے جتنے اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کے نتیجے میں وہ سسٹم بنا ہوتا ہے، وہ سسٹم الرٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ غفلت میں آتا ہے لیکن غفلت طول نہیں پکڑتی، اس سے گناہ ہوتا ہے لیکن وہ فوراً پلٹ کر آتا ہے، انابت کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اور جو دل مردہ ہو جائے، زندہ نہ ہو، اور یہ قلب کی زندگی کے لیے لازمی ہے کہ انسان اپنے قلب کے چھوٹے چھوٹے جو امراض ہیں، جو شیطان جو ہے نا وہ ہوس چھپ چھپ کے دل میں بنا لیتی ہے تصویریں، تو وہ جو چھپ کے تصویریں بنا رہا ہوتا ہے نا شیطان، جب کام شروع کر رہا ہوتا اسی وقت الرٹ رہے اور باخبر رہے، اور اسی وقت وہ پکڑ لے، اور اس غفلت کو زیادہ طول نہ پکڑنے دے۔ جب اسے یہ محسوس ہو کہ کوئی ایسی کیفیت ہے، فوراً پلٹ جائے، فوراً پلٹ جائے، بار بار پلٹے، ایک بار نہیں بار بار پلٹے۔ ایک بار خطا ہو، سینکڑوں بار ندامت ہو، رب کے سامنے سر رکھے، اپنی عجز و بے بسی اور بے کسی اور انکساری کے آخری جذبات اور احساسات اللہ کی بارگاہ میں ڈال دے، اور پھر دیکھیے اللہ کتنا بڑا اس پہ انعام کرتا ہے، پھر دیکھے کہ اللہ کی رحمت اسے کس طرح آ کر گھیرتی ہے، پھر دیکھے کہ اللہ کی محبت اس پر کس طرح نثار ہوتی ہے، پھر دیکھے کہ اللہ کیسے اس کو معصیت کی دلدل سے نکال کر اپنی رحمت کی آغوش میں تھامتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب جاہ اور حب مال ایسی بڑی خطرناک اور فساد والی بیماریاں ہیں کہ جس طرح دو بھوکے بھیڑیے جانوروں کے، بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں، کوئی اس کی حفاظت کا انتظام نہ ہو، وہ کس قدر فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حب جاہ، حب مال، یہ سارے جذبے، یہ تو اصل میں تو دل کے جذبے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ دل کو خراب کرتے ہیں، ایمان کو خراب کرتے ہیں یہ جذبے، جس طرح دو بھوکے بھیڑیے ایک چھوٹے ہوئے بے مہار، بے حفاظت جانوروں کے، دمبوں کے، بکریوں کے، مویشیوں کے جو ہے وہ ایک جھنڈ پر حملہ آور ہوں اور انہیں نقصان پہنچائے۔ آپ ذرا تصور کریں اپنے ذہن میں کہ بکریوں کا، بھیڑوں کا، جانوروں کا، مویشیوں کا ایک ریوڑ ہو، وہ کہیں چر رہا ہو، نہ ان کا کوئی والی وارث ہو، نہ ان کا کوئی نگہباں ہو، اور دو بھوکے بھیڑیے، اللہ کے نبی سے ذئبان جائعان، بھوکے بھیڑیے ان پر چھوڑ دیے جائیں، وہ بھوکے بھیڑیے کیسی تباہی مچائیں گے، وہ ان میں سے کس کو چھوڑیں گے؟ اگر چھوڑیں گے بھی تو اس حالت میں چھوڑیں گے کہ زخموں سے لہو لہاں تو کریں گے، ان کو تباہ تو کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب جاہ اور حب مال اس سے بھی زیادہ انسان کے ایمان کو خراب کرتے ہیں، اور ان حب جاہ اور حب مال کے سارے احساسات کی جڑ دل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کا، انسان کے وجود کے اندر ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ وہ ٹھیک ہو تو پورا انسان ٹھیک ہے، وہ خراب ہے تو پورا انسان خراب ہے۔ الا وہی القلب، خوب سن لو وہ دل ہے، خوب سن لو وہ دل ہے۔ تو دل کی موت، دل کا فساد، جب انسان کا دل غافل رہے، دل الرٹ نہ ہو رہا، ورنہ یہ ہے کہ یہ دل جب اپنے اندر بیماریوں کو جگہ دے دیتا ہے اور پھر ان بیماریوں پر بیدار نہیں ہوتا، الرٹ نہیں ہوتا، تو پھر یہ بیماریاں بڑھتی رہتی ہیں، پنپتی رہتی ہیں۔ جس طرح سانپ کے ایک بچے کو انسان کسی جگہ رکھ لے اور پھر اس کے زہر سے غافل ہو جائے، اور وہ یکدم سے اس کے سامنے ایک دن صورت اس کی نظر آئے کہ وہ ایک اژدہا بن چکا ہے، پھر اسے یاد آئے کہ اسے تو بچپن میں نے خود پالا تھا۔ تو انسان اسی طرح خود پال رہا ہوتا ہے ان بیماریوں کو، اور اس وقت متنبہ نہیں ہوا ہوتا، جب وہ ایک اژدہا کی صورت میں اس کے سامنے آتی ہیں اور اس کا زہر اس کے وجود میں پھیل چکا ہوتا ہے، اس کے ایمان کو غارت کر چکا ہوتا ہے، تب وہ کہتا ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، آئے بے بسی۔ تو
تو کیسے دل زندہ ہو، دل سے غفلت کیسے دور ہو، اس کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کثرت ذکر۔ تو جو دل اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کی یاد سے غافل ہونا، اس دل کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس دل کا مرکز اللہ کی ذات ہے، اس دل کا محور، اس دل کے اندر سب سے بڑی چیز محبت ہے، اس دل کے اندر محبت ہے، اور محبت یہ چاہتا ہے اپنے مالک اور اپنے خالق کی، اور خالق کی یاد اس محبت کا سب سے پہلا درجہ ہے، اور یہی یاد جب بڑھتی ہے تو محبت دل کے اندر قرار پکڑتی ہے۔ انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ اٹھتے بیٹھتے محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اس کی یاد ہوتی ہے، پسند ناپسند کے اندر اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کو یہ پسند ہے، اس کو یہ پسند ہے، اس کو اس طرح پسند ہے، اس کو اس طرح پسند ہے، اس کو یہ پسند نہیں۔ تو انسان اپنے محبوب کے تذکرے کرتا ہے، انسان اپنے محبوب کے تذکرے کرنا پسند کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، وہ کیسے اللہ سے غافل ہو سکتا ہے؟ ایک انسان دعویٰ کرے کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، اور اس کا جب تذکرہ آئے، اس کے محبوب کا تذکرہ آئے، تو نہ اس پہ کوئی وجد طاری ہو، نہ اس کا دل فرط جذبات سے مسرت ہو، نہ اس کے دل کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو، نہ اس کے چہرے کے آثار بدلیں، اس کے محبوب کو برا کہا جائے تب بھی اس کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو کیسی محبت ہے؟ ان کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب یطیعہ۔ محب اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے، اطاعت کرتا ہے اس کی۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ اس شخص کی مثال جو رب کا ذکر کرتا ہے، اور اس شخص کی مثال جو رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ دل کی مثالیں ہیں۔ اور پھر جب ذکر کے بہت ساری کیفیات ہیں، ذکر کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تسبیحات کا ورد کرتا رہے، ہاں وہ بھی اس میں شامل ہے کہ انسان سبحان اللہ کا ورد کرے، الحمدللہ، جو کلمات مدح، جو کلمات ذکر احادیث سے ثابت ہیں ان کی کثرت کرے وہ، اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہاں اپنی طرف سے کچھ ایسی چیزیں نہ ڈالے جو مسنون کلمات احادیث سے ثابت ہیں، احتیاط کے طور پر انہی کو استعمال کرے، کچھ ایسے الفاظ اپنی طرف سے اختراع کرنے کی اور بنانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اللہ کی مدح کا جو سب سے افضل طریقہ ہو سکتا تھا وہ رسول اللہ نے اختیار کیا، اور اللہ نے اپنی مدح کے سب سے اعلیٰ کلمات جو بتانے تھے وہ رسول اللہ کو بتا دی، اور رسول اللہ نے امت کو پہنچا دی۔ تو اسی لیے ان کلمات کو بھی اختیار کرنا، ورد کیے رکھنا، اپنی زبان کو خالی نہ رکھنا، اور اس پہ سینکڑوں احادیث ہیں کہ انسان کی زبان اللہ کی یاد سے رطب اللسان رہے۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے کہ صرف زبان کو ہلانا ہے، زبان کو ہلانا ہے، ہاتھ کو ہلانا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو انسان ذکر کرے، اور ذکر میں ایسی کیفیات سے بچے تو انسان کو اس کی فطرت سے ہی نکال دیں۔ ذکر جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی یاد میں ایسے ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، تو یہ بات بھی اس میں بہت بڑا مبالغہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ذکر کا نام لے کر انسانی حدود کو تجاوز کر جاتے ہیں، اور اللہ سے قریب کرنے کے بجائے دور کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو ذکر کے اندر بھی انسان وقار کا خیال رکھے، انسان جو ہے وہ سنجیدگی کو اختیار کرے، انسان سنت کو اختیار کرے۔ رسول اللہ اللہ کے سب سے بڑے ذاکر تھے، صحابہ اکرام اللہ کا سب سے بڑا ذکر کرنے والے تھے، تو جو افعال ان سے سرزد نہیں ہوئے ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کرے، اللہ انشاءاللہ اس میں برکت دے دے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی پھر ایک دائمی طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود کا، اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی معیت کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے روز حشر حاضر ہونے کا، اللہ کی صفات میں تدبر کرنا، اللہ کے اسماء میں تدبر کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر میں شامل ہیں۔ اور پھر اللہ کی منشاء کے مطابق، مرضی کے مطابق پوری زندگی گزارنا، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔